अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है कि आप तमाम अल्लाह के फजल करम से बखैरियत व आफियत होंगे। अब आइए आज की चंद अहम खबरें जो कि राशिद सहारा रोज़नामे में शाया हुई हैं उन्हें पढ़ता हूँ, सुनिएगा। लंदन, इसराइल मुखालिफ तहरीक नातोरी कार्ता के सीनियर रुकन ने यहूदियों के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में इसराइल के दावों को मुस्तरद करते हुए कहा है कि सबसे पहली बात तो ये है कि इसराइल यहूदियों के लिए सबसे ज़्यादा गैर महफूज जगह है, और दूसरी बात यह है कि जो लोग नस्ली तस्फिया करते और उनका जवाब पेश करते हैं वो यहूदी नहीं हैं। अरना की रिपोर्ट के मुताबिक अल-बनान बक ने अपने एक वीडियो पैगाम में कहा है कि आज इसराइल यहूदियों के लिए सबसे ज़्यादा गैर महफूज जगह है। यानी अगर आप पूरी दुनिया में घूमें तो आपको यहूदियों के लिए सिर्फ एक ही जगह गैर महफूज मिलेगी और वो जगह इसराइल है। उन्होंने इस बात का जिक्र करते हुए कि दूसरे मुल्कों में यहूदी पूरी तरह से अमन व अमान में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, कहा कि इसराइल में हर यहूदी बच्चे को हथियार चलाना आता है, तो क्या इस सूरत हाल को अमन व अमान की सूरत हाल कहा जा सकता है? इस तरह की जगह यहूदियों के लिए सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है। इस यहूदी दीनी रहनुमा ने मज़ीद कहा कि सयूनी हर बार यही दावा करते हैं कि मुसलमान तमाम यहूदियों को ख़त्म करना चाहते हैं और समंदर में गर्क कर देना चाहते हैं, लेकिन जिसे ज़रा बराबर भी मालूमात है उसे पता है कि हमें इस्लामी मुल्कों में कोई मसला नहीं। यहूदियों को बहुत से मुल्कों में परेशान किया गया है, लेकिन वहाँ भी हमें पनाह देने वाले मुसलमान ही थे। बक ने जंग गज़ा के बारे में कहा कि तारीख़ 7 अक्टूबर से शुरू नहीं हुई है, बल्कि इसका आगाज़ 15 मई 1948 को हुआ, जिसे यौम नकबत कहा जाता है, जब आप ताकत का इस्तेमाल करते हुए एक इलाके पर कंट्रोल कायम करेंगे और बिजली व पानी तक लोगों की रसाई को महदूद कर देंगे तो हालात वैसे ही रहेंगे और इसका नतीजा यही होगा। यहूदी दीनी रहनुमा ने कहा कि इसराइल खुदावंद आलम के अहकामात के ख़िलाफ़ एक बाग़ियाना तहरीक है। वो लोग कभी जीत नहीं सकते और उन्हें तबाही होना है। उन्होंने कहा कि हम जब इसराइल के ख़ात्मे की बात करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि फ़लस्तीन दरियाए अर्दन से लेकर बहर रूम तक आज़ाद हो। इस सरज़मीन को उसके असल मालिकों यानी फ़लस्तीनियों को वापस करना चाहिए, लेकिन इसका मतलब यहूदियों का कत्ल आम और उन्हें जलावतन करना नहीं है, बल्कि वो दीगर तमाम इस्लामी मुल्कों की तरह फ़लस्तीन में रह सकते हैं। उन्होंने कहा कि हमने फ़तह और हमास के रहनुमा से बात की है और उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि उन्हें यहूदियों यानी हज़रत मूसा के दीन के पैरोकारों से कोई मसला नहीं है। हमारी नज़र में जो लोग नस्ली तस्फिया का जवाब पेश करते हैं वो यहूदी नहीं हैं। वाज़ेह रहे 7 अक्टूबर से गज़ा के ख़िलाफ़
صہیونی حکومت کی جارحیت میں اب تک 22,000 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جن میں سے بڑی تعداد بچوں اور خواتین کی ہے۔ 45 دنوں تک جنگ جاری رہنے کے بعد 24 نومبر کو اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی ہوئی، جس کے دوران قیدیوں کا تبادلہ ہوا۔ 7 دنوں تک جاری رہنے کے بعد عبوری جنگ بندی ہو گئی اور 1 دسمبر سے صہیونی حکومت نے غزہ پر پھر سے حملے شروع کر دیے، جو اب تک جاری ہیں اور بڑے پیمانے پر عام شہری شہید ہو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ راشٹر سہارا میں ایک اور خبر بھی شائع ہوئی ہے، وہ بھی سنیے گا۔ بیروت: گزشتہ روز حماس کے نائب سربراہ سینئر رہنما صالح العروری کی اسرائیل ڈرون حملے میں موت کے بعد حزب اللہ نے بدلہ لینے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل کو صالح العروری کی شہادت کی بھاری قیمت چکانی ہوگی۔ 2 جنوری کو اسرائیلی ڈرون سے بیروت کے جنوبی علاقے دانیہ میں واقع حماس کے دفتر پر رات گئے حملہ کیا گیا، جس کے نتیجے میں صالح سمیت 6 افراد مارے گئے۔ اس حوالے سے غیر ملکی خبر رساں ایجنسی نے اسرائیلی فورسز سے رابطے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ بعد ازاں قطری نشریاتی ادارے الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق لبنان کی تنظیم حزب اللہ کے رہنما حسن نصر اللہ کی جانب سے بیان جاری کیا گیا کہ لبنان سرزمین پر کسی بھی گروہ یا مزاحمتی دھڑے کی طرف سے ٹارگیٹس حملے کو برداشت نہیں کیا جائے گا اور اس کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل کے اس جرم کو نظر انداز نہیں کریں گے، اس کا بھرپور بدلہ لیا جائے گا۔ ہمارے مزاحمت کار اپنے اصولوں، وعدوں اور کمٹمنٹ کو نبھانے کے لیے بندوقوں کے ٹریگر پر اپنی انگلیاں جما کر مکمل طور پر تیار ہیں۔ اس کے علاوہ حماس کے رہنما اسماعیل ہانیہ نے کہا ہے کہ فتح اور آزادی تک جہاد جاری رہے گا۔ اسرائیل کی جیل میں 15 سال قید گزارنے کے بعد لبنان میں جلا وطنی کی زندگی گزارنے والے 57 سالہ صالح العروری حماس کے سیاسی بیرو کے نائب سربراہ اور گروپ کے مسلح ونگ قسام بریگیڈز کے بانیوں میں سے ایک تھے۔ 7 اکتوبر کو حماس اور اسرائیلی افواج کے درمیان جنگ شروع ہونے سے قبل ہی اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو نے صالح العروری کو قتل کرنے کی دھمکی دی تھی۔ تریشور، کیرلا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے بدھ کو کانگریس اور بائیں بازو پر حملہ کرتے ہوئے کہا کہ ان حکومتوں نے خواتین کو مناسب احترام نہیں دیا۔ تریشور، کیرلا میں خواتین کے ایک بڑے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میں خواتین کی طاقت کا شکر گزار ہوں جو اتنی بڑی تعداد میں مجھے اپنا آشیرواد دینے کے لیے یہاں آئی ہیں۔ وزیر اعظم مودی نے کہا کہ آج کل ملک میں مودی کی گارنٹی کی بات ہو رہی ہے، لیکن میرا ماننا ہے
کہ ملک کی خواتین کی طاقت ہی ترقی یافتہ ہندوستان کے عزم کو حاصل کرنے کی سب سے بڑی ضمانت ہے۔ بدقسمتی سے آزادی کے بعد کانگریس حکومتوں اور LDF UDF حکومتوں نے خواتین کی طاقت کو کمزور سمجھا۔ لوک سبھا اور اسمبلی میں خواتین کو ریزرویشن دینے والا قانون برسوں تک زیر التوا رہا۔ وزیر اعظم مودی نے کہا کہ انڈیا میں شامل پارٹیوں سے ہمارے عقیدے کو ٹھیس پہنچتی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے مزید کہا کہ ملک میں سڑک بن رہی ہے، جدید ریلوے اسٹیشن اور جدید ایئرپورٹس بن رہے ہیں، لیکن انڈیا الائنس کی حکومت صرف مودی مخالفت کے سبب کام نہیں ہونے دے رہی ہے۔ انڈیا الائنس کیرلا میں لوٹنے کی آزادی چاہتا ہے۔ گولڈ اسمگلنگ سے متعلق کھیل چلتا ہے اور کن دفاتر سے چلتا ہے یہ کسی سے چھپا نہیں ہے۔ یہ چاہتے ہیں کہ مرکزی حکومت جو فنڈ دیتی ہے اس کے بارے میں پوچھ گچھ نہیں ہو۔ وزیر اعظم مودی نے کہا کہ انڈیا الائنس ہماری عقیدت پر چوٹ کرتا ہے۔ انہوں نے مندروں کو ہمارے تہواروں کو بھی لوٹنے کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ سبری مالا میں بھی جس طرح کی افراتفری سامنے آئی ہے اس سے عقیدت مندوں کو بہت پریشانی ہوئی ہے۔ یہ یہاں کی ریاستی حکومت کی نااہلی کا ثبوت ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ آپ کو یاد ہوگا جب تک ملک میں لیفٹ اور کانگریس کے اتحاد کی حکومتیں تھیں تو تب تک مسلم بہنیں 3 طلاق سے پریشان تھیں۔ مودی نے مسلم بہنوں کو 3 طلاق سے آزادی دینے کی گارنٹی دی تھی اور اسے ایمانداری سے پورا بھی کر کے دکھایا۔ انہوں نے کہا کہ سبری مالا میں جس طرح کی افراتفری اجاگر ہوئی ہے اس سے عقیدت مندوں کو کافی تکلیف پہنچی ہے۔ وزیر اعظم نے اس کے لیے ریاستی حکومت کو ذمہ دار ٹھہرایا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ بائیں بازو اور کانگریس کیرلا میں طویل عرصے سے اقتدار اور اپوزیشن میں ہونے کا ڈرامہ کرتے رہے ہیں۔ یہ صرف نام کی 2 جماعتیں ہیں۔ کانگریس اور بائیں بازو کو نشانہ بناتے ہوئے PM نے کہا کہ کیرلا میں چاہے بدعنوانی ہو، جرم ہو یا اقربا پروری، یہ دونوں پارٹیاں مل کر سب کچھ کرتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اب انڈیا الائنس بنا کر انہوں نے اعلان کر دیا ہے کہ ان کے نظریے اور پالیسیوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ خواتین کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے PM مودی نے کہا کہ خوش قسمتی سے میں شیوا کے شہر کاشی پارلیمانی حلقے سے MP ہوں اور یہاں وڈنگنادن مندر میں بھگوان شیو بھی موجود ہیں۔ آج کیرلا کے ثقافتی دارالحکومت ترشور سے نکلنے والی توانائی پورے کیرلا میں نئی امیدیں جگائے گی۔ اب آئیے اقوال زرین سنیں۔ انسان کی عقل کا اندازہ غصے کے وقت لگانا چاہیے۔ عیاری ایک چھوٹے کمبل کی طرح ہے، اگر اس سے سر چھپاؤ گے تو پیر ننگے ہو جائیں گے، اور اگر پیر چھپاؤ گے تو سر ننگا ہو جاتا ہے۔ 3 چیزیں نکل کر واپس نہیں آتی: تیر کمان سے، روح جسم سے، اور بات زبان سے۔ مالدار کے ساتھ
تکبر کرنا عاجزوں کے ساتھ عجز کرنے کے مترادف ہے۔ اچھا، تو اب اجازت، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔